अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मुलाकात के सिलसिले में आज हमारी मेहमान हैं डॉक्टर अंदलीब यूनुस। आपका ताल्लुक़ तिब के शोबे से है और फातिमा जना मेडिकल कॉलेज यूनिवर्सिटी से उन्होंने MBBS किया। उसके बाद गंगाराम अस्पताल लाहौर में जॉब करती रहीं, फिर उसके बाद बेल्जियम आई और अब बरतानिया में हैं, जहाँ पर वो एक सर्जन के तौर पे काम कर रही हैं और साथ वो GP की ट्रेनिंग दे रही हैं। अब 1 साल रह गया उनका, तो उसके बाद GP बन जाएंगी माशाल्लाह। तो आपका ताल्लुक़ APPS एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तानी फिजिशियंस एंड सर्जन्स UK के साथ है। उसकी आप वुमेन एम्पावरमेंट की चेयरपर्सन हैं। इसके अलावा आपकी एक और तंजीम है जिसका नाम है डॉक्टर्स एसोसिएशन ऑफ UK, और आप उसमें काम करती हैं। आज हमने उनको दावत दी है पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर गुफ्तगू के लिए। तो आपको वेलकम कहते हैं डॉक्टर साहबा, आप तशरीफ़ लाएं। तो ये बताइए कि पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल जो भी है, पहले तो उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें आप अपनी ज़ुबान में, और उसके बाद ये बताएं कि इसकी वजूहात क्या हैं और इसको किस तरह आप टैकल कर सकते हैं इस सूरत हाल पर। पाकिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल है उसके मुख्तलिफ पहलू हैं। एक है सियासी, दूसरा मुआशी, और तीसरा जो है हमारा सोशल, जो मोरल, आप जिसे अखलाकी जो सिचुएशन है वो है। इस वक्त जिस भी सिचुएशन में आज हम हैं, ये किसी भी करंट इनकी जो भी सिचुएशन क्रिएट हुई है उसकी वजह से नहीं, बल्कि पिछले जो 70 साल से हमारा मुल्क जिस नहज पे चलाया गया है, चला नहीं बल्कि चलाया गया है, उसका नतीजा है। तो सियासी तौर पे कभी हमारे यहाँ मुकम्मल डेमोक्रेसी नहीं हो सकी। मुआशी तौर पे हमारे पास कोई प्रॉपर माशरत का निज़ाम नहीं आ सका, और फिर अखलाकी तौर पे तालीमी लेवल पे कुछ ऐसा सिस्टम नहीं अपनाया गया कि जिससे हमारे माशरे के अखलाकी इक़्तिदार को बेहतर किया जाए। इस वक्त हर चीज़ अपने लोवेस्ट लेवल पे है, जिसमें पाकिस्तान भी सियासी तौर पे भी हर चीज़ बहुत ओपन होकर सामने आ चुकी है कि कौन से महरक़ात हैं जिन्होंने पाकिस्तान को इस सिचुएशन में लाया है आज तक, सियासी तौर पे और माशरती तौर पे भी, क्योंकि हमारे यहाँ इल्म और शऊर और हुनर और बाहुनर लोगों की इज़्ज़त, उनको कोई मयार या मकाम नहीं दिया गया, या उन्हें प्रैक्टिकली कुछ करने नहीं दिया गया, जिसकी वजह से माशरत के कवानीन और इदारे उन लोगों के हाथों में रहे जो माशरत को समझते नहीं थे, इकॉनमी को समझते नहीं थे। तो हम इकनॉमिकली भी आज वर्स्ट सिचुएशन में हैं, और अखलाकी तौर पे तो आप जानते ही हैं कि रोज़मर्रा के जो मामलात हमारे सामने आते हैं, इंतहाई दुख और अफसोस का मुकाम है हमारे लिए। लेकिन हम बिल्कुल भी नाउम्मीद नहीं हैं, क्योंकि ज़िंदगी में उम्मीद हो और आपके सामने आपका नज़रिया हो तो हम आज भी तीनों हवालों से अगर बेहतरीन इक़दाम उठाएं तो आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। देखिए कि ये तो बात हम सुनते आए हैं 75 साल से, आपने 70 कह दिया, मैंने चलो 75 कह देता हूँ, जो पर्सन बने 75 साल। तो ये तो हम आज तक सुनते आए हैं कि जी उम्मीद पे हम कायम हैं, उम्मीद करनी चाहिए, उम्मीद करनी चाहिए, और उम्मीद करते करते हम इस मुकाम पर पहुंच गए। ज़ाहिर है एक वक्त तक जब पाकिस्तान ने जर्मनी को 12 करोड़ रुपए कर्जा दिया था, 12 करोड़ शायद जर्मन मार्क्स दिए थे, करोड़ रुपया दिया था, तो एक वक्त तक पाकिस्तान दुनिया को कर्जा दे रहा था। अब जर्मनी किधर तो पाकिस्तान किधर। इसी तरह ये सूरत हाल है कि आप कब तक उम्मीद पर रहेंगी? उम्मीद में इस लिहाज से बात करी थी कि अल्लाह ताला ने इनके पाकिस्तान का वजूद इट्सेल्फ इज़ अ मिरेकल। पाकिस्तान बनाने वाला सिर्फ एक शख्स था, और उनकी वफ़ात के सर्कमस्टांसेस भी सस्पिशियस। इनके बानी पाकिस्तान को भी एक प्रॉपर, जिस तरह जो कुछ भी हुआ तारीख़ में वो है मौजूद। फिर उसके बाद उनकी जो सिस्टर थी, जो उनकी हमशीरा मोहतरमा फातिमा जिना, उनका वो अगर उन्होंने अपने भाई के बाद ये अलम उठाया कि अपनी कौम के लीडरशिप संभालें, तो उनके हालात किस तरह से, या उनकी डेथ भी एक तरह से सस्पिशियस रही, लियाकत अली ख़ान की डेथ। तो जो भी पाकिस्तान को आगे लेकर बढ़ने की कोशिश में रहा, देयर इज़ समथिंग रॉन्ग इन इंटीरियर बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ पाकिस्तान की जो इकनॉमी और कंट्रोल का स्ट्रक्चर था, कि उसने उस तरह से पाकिस्तान को आगे बढ़ने नहीं दिया जिस तरह से होना चाहिए था। लेकिन फिर भी
یہ رہا کہ آج تک پاکستان قائم ہے الحمدللہ. ہاں 1971 کی لڑائی میں ہم 2 لخت ہو گیا ہمارا ملک, اس کے بھی سرکمسٹانسز تھے, لیکن ابھی جو بیسک چیز جس کو میں چاہ رہی تھی وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کیونکہ پاکستان اسلام کے نام پہ بنا, لا الہ الا اللہ کا جو بیسک ایک جملہ تھا جس کی بیس پہ لوگوں نے اپنا ہر چیز چھوڑ کر ہجرت کر کے یہاں پہ آئے اور پاکستان کو بنایا. تو وہ ایک امید کہ اللہ کے نام پہ بنایا ہوئے ملک کو اتنی آسانی سے مٹایا نہیں جا سکتا, لیکن بہت سارے لوگ ہیں آج بھی موجود جن کو ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی بہتری کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں. جو بیسک پرابلم جو میں سمجھتی ہوں کہ جو ہے اور جس کو جڑ سے ختم کرنا پڑے گا وہ یہ ہے کہ ہماری اشرافیہ کا جو سسٹم تھا اور ہمارا جو فیوڈل سسٹم تھا, یہ کسی بھی اچھے انسان کو اوپر آنے نہیں دیتا. اقتدار اور پیسہ اور کنٹرول ان لوگوں کے ہاتھوں میں ہے جو اپنی ذات سے بہت زیادہ مخلص ہے کمپیئر ٹو کہ انہیں اپنے ملک کے بارے میں سوچنا چاہیے. اور یہی سچویشن ابھی بھی کریٹ ہوئی ہے کہ اب بھی لوگوں کے سامنے یا لوگوں کو اب اس وقت کافی شعور آ چکا ہے. اور وہ ساری سچویشن جو اس سے پہلے کریٹ ہوتی تھی کہ ہمیں اتنا اندازہ نہیں ہوتا تھا کہ جی اوپر سیاسی جو ایک فضا قائم ہوئی ہے اس کے اصل محرکات کیا ہیں. لیکن آج مجھے اس بات کی بہت خوشی ہوتی ہے کہ پاکستان کے بچے کے نظریہ اتنا کلیئر ہے ہر چیز کے بارے میں کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. وہ لوگ جو کل پارٹیز بنا کر ایک دفعہ حکومت کرتا تھا, دوسری دفعہ حکومت کرتا تھا, اور ہم لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے خلاف ہیں, ایک آ کے ہمیں دوسرے جو مشکلات پیدا کی اس سے ہمیں چھٹکارا دے گا. لیکن اب سب کے سامنے موجود ہے کہ یہ سب لوگ مل کے اپنے مفادات کے لیے ملک کو لوٹ رہے تھے. تو اب عوام میں اتنا شعور آ چکا ہے, اور اللہ کا یہ کرم بھی ہوا کہ کچھ ایسے لیڈرز اور کچھ ایسے اس وقت سامنے ہیں ہمارے جو پاکستان کی بہتری کے لیے اور ترقی کے لیے سامنے آ رہے ہیں. ان میں عمران خان صاحب, اوبویسلی کسی پولیٹیکلی پارٹی کے حساب سے میں بات نہیں کرنا چاہ رہی, لیکن ایک ایسا انسان جس کی ذات ہمیشہ پاکستان کے لیے عزت و وقار کا باعث بنی ہے, جس نے ہر چیز پاکستان میں لے کر آیا ہے, پاکستان کی ترقی کے لیے کام کیا. تو ایک ایسا شخص کہ جو پاکستان کے لیے مخلص ہے, اور نہ صرف وہ یہ کہ پاکستان کے لیے بلکہ امت مسلمہ بھی اس پہ ٹرسٹ کرتی ہے. تو ایک چیز سامنے ابھی آئی ہے, تو اس وجہ سے میں کہہ رہی تھی کہ یہ ابھی بھی ہمیں امید ہے اس بات کی کہ آج بھی اگر ہم جمہوریت کا پرچم, انصاف کا پرچم لہرائیں اور وہ سب طاقتیں کہ جو اس راستے میں حائل ہیں ان کا مقابلہ کریں اور ان کو شکست دیں, تو ہم پاکستان کو دوبارہ سے اس ٹریک پہ لے کے جا سکتے ہیں جہاں پہ پاکستان ایک مضبوط قوم بن کے کھڑا ہو. آپ نے بتایا کہ جی پاکستان نے ایک وقت تھا کہ جرمنی کو ہم نے پیسے دیے تھے. تو پیسے آپ چاہیں جتنا, ایک ملک کی مثال ایک گھر کی طرح سے ہوتی ہے کہ ایک گھر کا اگر نظام بہتر ہے وہاں پہ انصاف ہے. حضرت علی کا قول مجھے ہمیشہ بہت پسند ہے, وہ ہمیشہ ان کا یہ قول ہے کہ کفر کا نظام تو چل سکتا ہے لیکن ظلم کا نظام کبھی بھی نہیں چل سکتا. تو جس معاشرے میں ظلم ہوتا ہو, جو حقدار ہوں ان کو حق نہ ملتا ہو, مظلوم کی داد رسی نہ ہوتی ہے, اس سے انصاف نہ ملتا ہو, وہ معاشرہ کبھی بنپ نہیں سکتا. قرآن پاک کی آیت ہے کہ جب انسان اللہ کے احکامات کو رد کر کے بے انصافی کی روش پہ اختیار کرتا ہے تو ایسی قوموں میں بھوک, مہنگائی, بد امنی اور وہ قومیں تباہی کی طرف چلی جاتی ہیں. تو یہ ایک سسٹم چل رہا تھا پاکستان میں, لیکن اب اللہ کا شکر ہے یہ نظر آ رہا ہے کہ جی اب لوگوں میں اتنا شعور آ گیا ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کیا چیز بہتری ہے. اور اس میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ پاکستان کا یا کسی بھی ملک, کسی بھی قوم, کسی بھی خاندان کی بہتری کے لیے سب سے اہم چیز جو ہوتی ہے وہ انصاف کا نظام, عدل کا نظام اور قانون کی حکمرانی. ٹھیک ہے, یہ بتائیے کہ گو آپ کے سوالوں میں بہت سے سوال ایسے نکلے ہیں جن کے اوپر مزید سوال ہو سکتے ہیں, لیکن چونکہ یہ پاکستان کی جو ہے کریشن کے بارے میں, اس لیے اس وقت ان سوالوں کو نہیں چھیڑتے. تو اب سوال یہ ہے کہ جو کہتے ہیں کہ پاکستان میں زیادہ تر وقت جو ہے مارشل لا رہا ہے, تو میرا سوال یہ ہے کہ جمہوری حکومتوں کے دور میں دنیا کے ساتھ یہ کچھ نہیں ہوا جو آج کچھ ہو رہا ہے. یہ بھی تو جمہوری حکومت ہے. اس سے بھٹو کی حکومت میں بھی انڈا ڈنڈا اور گنڈا کی جنگ ہم نے دیکھی. ہم نے جو ہے اس سے پہلے لیاقت علی خان کے دور میں دیکھا کہ سیاسی ورکر جو ہیں ان کا استحصال کیا گیا, ان کو مارا پیٹا گیا, جیلوں میں بند کیا گیا. جو 1965 میں اس نے ایوب خان نے کمیونسٹ پارٹی کو پابندی لگا دی. اس کے علاوہ قتل ہوا حسن ناصر شہید کا, ڈاکٹر نذیر کا قتل ہوا, اس کے بعد خواجہ رفیق کا قتل ہوا. یہ کام تو جمہوری حکومتوں میں بھی ہوتے رہے ہیں اور آج بھی جمہوری حکومت ہے. سوال یہ ہے کہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کیا موجودہ نظام ہے اس کی ذمہ داری آپ کس کو دیتی ہیں؟ فوج کو دیتی ہیں, اسٹیبلشمنٹ کو دیتی ہیں, سیاستدانوں کو دیتی ہیں, یا سول اداروں کو دیتی ہیں؟ آپ کا اس میں کیا خیال ہے؟
اوبیسلی اس کوشچن کے بہت سارے پہلو ہیں، ہم بظاہر مختلف حقائق کو بھی جانتے ہیں، لیکن بیسک چیز جو سب سے اہم ہے وہ یہ ہے کہ جی پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کا ہمیشہ سے، چاہے وہ سیاست جمہوری نظام آئے یا مارشل آئے، اس میں بیسک کردار رہا ہے. جہاں تک بات ہے کہ جی مختلف سیاسی جمہوری حکومتیں بھی آتی رہیں، ان میں بھی انتقام کی سیاست رہی اور انتقامی کارروائیاں کی گئی پولیٹیکل جو ورکرز ہوتے ہیں جو اپوزٹ پارٹی کے ہوتے ہیں، لیکن جو سچویشن اس دفعہ کریٹ ہوئی ہے ایسی پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی نہیں ہوئی. ایک جمہوری حکومت کا وقت تھا اور انہوں نے ہر چیز کو بڑے کرٹیکل ٹائم میں اسٹیبلائزڈ رکھا، اینڈ دیٹ واز اے گریٹ اچیومنٹ. پاکستان کی اپریسیشن ہوئی کہ کووڈ کی جو سچویشن تھی اس میں بھی اکانومی کو ہم نے اسٹیبل رکھا، کووڈ کی پرابلمس کو ہینڈل کیا اور بہت اچھے طریقے سے ہینڈل کیا کہ یورپین ممالک اپنے ریسورسز اور وسائل ہونے کے باوجود انہوں نے اس چیز کی مثال دی. تو وہ اس چیز کو ظاہر کرتا ہے کہ جب حکومت ایسی ہو اور ایسے لوگوں کی ہو، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ اس دور حکومت میں جو عمران خان کا دور حکومت کہا جاتا ہے اس میں اہل لوگوں کو ان کے جو ہے اداروں کے ان کو ہیڈ بنایا گیا، جو آئی ٹی سے ریلیٹڈ تھا، میڈیکل سے ریلیٹڈ، ان ساری چیزوں میں. تو اہم چیز یہ کہ کسی بھی وقت میں جو حکومتیں ہیں وہ اداروں کو اہل لوگوں کے جب حوالے کرتی ہیں تو معاملات صحیح طریقے سے چلتے ہیں. اب چیز سچویشن کریٹ ہوئی کہ جب وہ ایک حکومت کو جس طریقے سے ہٹایا گیا، وہ اس کے حقائق بھی سب کے سامنے ہیں، لوگ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ کیا سچویشن کریٹ کی گئی کہ جی نہ تو ایسی کوئی ایمرجنسی تھی، نہ ایسی سچویشن تھی کہ ملک کے حالات بہت زیادہ خراب ہو رہے تھے، اس سے بدتر ہو رہے تھے، یا مہنگائی بہت زیادہ بڑھ رہی تھی، اس سے بدتر حالات تھے جو پہلے کبھی تھے کہ جی حکومت کو ہٹایا جاتا. اور ہٹانے کے بعد سچویشن یہ رہی کہ اگر کسی اور جمہوری حکومت کو لایا جاتا تو وہ ایک سینسیبل بات تھی، لوگوں کے لیے ایکسیپٹیبل ہوتا کہ چلیں ایک پرسن کی ہٹا کر ایک اور پرسن کو لایا گیا کہ اس کے لیے ٹرائی کیا جائے. لیکن انہوں نے تو ان لوگوں کو لایا کہ جن کے جو کنوکٹڈ لوگ تھے، اور اس گورنمنٹ کا ہر شخص کنوکٹڈ ہے، اور ان کا جو ان کا اپنا جو ایجنڈا تھا وہ صرف یہ تھا کہ جی وہ کس طریقے سے اپنے اوپر ہوئے مقدمات کو صاف کریں. ان کا عوام سے یا کوئی پرابلم اگر پہلی گورنمنٹ میں مہنگائی یا کسی چیز کی تھی، اس کا کسی چیز سے ان کا کوئی تعلق نہیں، اور انہوں نے وہ ثابت بھی کیا. وہ آئے، انہوں نے اپنے مختلف قوانین اور بل پاس کروا کر اپنے اوپر جتنے بھی الزامات اور جو مقدمات تھے وہ خارج کروائے، اور مہنگائی بدتر سے بدترین ہوتی گئی اور ملک اس حال تک پہنچ گیا کہ ڈیفالٹ کے قریب پہنچ گیا. اور ابھی بھی یہ سچویشن ہے کہ جی جو عوام ہے وہ اپنے ریکارڈ غربت کی حالت میں ہے، ریکارڈ بدترین حالت میں ہے. آپ یہ پوچھ رہے تھے کہ جی آپ کس ایک کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں، تو کوئی ایک بندہ یا ایک گروپ ہے ہماری سیاسی جو اسٹرکچر ہے اس کا کوئی ایک ذمہ دار نہیں ہے. کیونکہ اگر یہ جو آپ کہتے ہیں کہ فوج ہے، فوج کا کام آج ہمارا ملک بچا ہوا ہے اور کسی کو ہمارے ملک کی طرف میلی آنکھ اٹھا کے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس وجہ سے کہ ہماری فوج ہمیشہ سے مضبوط ادارہ رہی ہے اور عوام کی امیدیں بھی ان سے ہیں وابستہ. فوج نے ہمیشہ اہم کردار ادا کیا اپنی سرحدوں کی حفاظت کے لیے. اسٹیبلشمنٹ جو کہ ان آؤٹ ورک کرتی رہی، جس پہ بھی ہم نے ہمیشہ ٹرسٹ کیا. تو اب یہ سچویشن ایسی کریٹ ہو گیا کہ اب اس وقت امتحان ہے ہر ایک کا. اب عوام کے سامنے حق اور سچ بالکل سامنے ہے. عوام بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ کون سے لیڈر ملک کے لیے خیر خواہ ہیں، کون سے لیڈر یا کون سی سیاسی پارٹیاں صرف اپنے اقتدار کے لیے اور اپنے عہدوں کو سنبھالنے کے لیے آ رہی ہیں. تو ابھی اس وقت جو اسٹیبلشمنٹ ہے اور بیوروکریسی جو ہماری ہے، وہ جو تیسری جو پارٹ ہے، اب ان سب کا یہ امتحان ہے کہ عوام یہ دیکھ رہی ہے کہ وہ بھی جان چکے ہیں کہ کیا حقیقت ہے اور کیا نہیں. تو ان سب میں سے جو بھی ادارے ہیں وہ کس کا ساتھ دیتے ہیں، عوام کی امنگوں کے مطابق وہ پولیٹیکل پروسیس کو آگے بڑھنے میں اور الیکشن کروا کر پاکستان کے لیے، پاکستان کے عوام سے کی نمائندہ جماعت کو آگے لانے میں کتنا اہم کردار ادا کرتے ہیں. تو جہاں تک تعلق ہے اس بات کا کہ جی کون بیسیکلی صرف ایک پرسن ذمہ دار ہے، تو وہ میں کسی ایک ادارے کو یا کسی ایک کو نہیں قرار دیتی. کیونکہ اگر ایک ادارہ کسی معاملے میں خراب ہے تو دوسرا اگر سچائی کو جانتا ہے تو دے مسٹ ہیو ٹیکن این ایکشن. لیکن ابھی تک کسی نے بھی نہیں کیا. ایون یہاں تک کہ جی عوام کو بہت امید تھی کہ جی اگر اسٹیبلشمنٹ اس وقت ان لوگوں کے ساتھ ہے کہ جو عوام کے بہتری کے لیے کسی صورت کبھی ہو بھی نہیں، کبھی نہیں تھے، نہ ہو سکتے، نہ عوام کو آج بھی ان پہ اعتماد ہے. اگر ان کے ساتھ ہے تو کیا ہماری جوڈیشری، ہمارے جسٹس کا نظام کچھ ان کی مدد کرے گا. لیکن وہ بھی ابھی آپ دیکھ لیں گے کتنے عرصے سے ایک جیسے آگ مچولی کا کھیل ہی کھیلا جا رہا ہے، لیکن کوئی بھی پراپر ڈیسیجن نہیں لیا گیا. تو اسی لیے میں یہ چاہتی ہوں، میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ تینوں ہی جو ادارے ہیں، اور اگر اس میں چوتھا
آپ کہہ رہے تھے کہ جی پولیٹیکل جو پارٹیز ہیں وہ یہ سب ہی پاکستان کے موجودہ حالات کے ذمہ دار ہیں، اور ان کو بہتر کرنے کے لیے ان سب کو بیٹھ کر پاکستان کے لیے اپنے مفادات سے بڑھ کر فیصلہ کرنا پڑے گا. اور آئی تھنک عوام صرف اور صرف اسی وے میں ان میں سے کسی ایک کے ساتھ بھی آپ نے بتایا کہ پاکستان کی فوج کو آپ نے کہا کہ بڑی مضبوط ہے، اس کی وجہ سے جو ہے وہ کوئی دشمن میلی آنکھ سے نہیں دیکھتا. اب سوال یہ ہے کہ 1971 میں آپ کی فوج نے ہتھیار ڈالے، شکست ثانی ہتھیار ڈالے. اس کے بعد جب ابھی نندن کا طیارہ ادھر آیا تو آپ کے سیاستدانوں کی، آپ کے فوجیوں کی ٹانگیں کانپتی تھی. کارگل کے اندر جو انہوں نے خود جو پسپائی اختیار کی، آپ کس طرح کہتے ہیں کہ پاکستان کی فوج مضبوط ہے؟ پاکستان کی فوج کے پاس لڑنے کے لیے 2 دن سے زیادہ ایمونیشن نہیں ہے. تو آپ اس بارے میں کیا کہیں گی؟ میرے خیال میں یہ ایک بات بہت ہم اچھے طریقے سے واضح کرنا چاہتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں، اور میں آج بھی اس بات پہ قائم ہوں کہ پاکستان کی فوج دنیا کی بہترین فوج ہے. یہ صرف ہم نہیں کہتے بیں کہ پاکستانی کہ ہم اپنی آرمی سے محبت کرتے ہیں. دنیا میں بھی جب بھی ہماری پاکستانی فوج کو کہیں بھی بلایا گیا کمپیئر ٹو بڑی ڈیولپ کنٹریز کے فوجیوں سے کہیں بہترین طریقے سے ہماری فوج نے کردار ادا کیا، اور انڈیویجولی ان کی قدر کی جاتی ہے اور قدر کی گئی ہے. ہر ادارہ کوئی بھی چیز ایبسلیوٹلی پیور نہیں ہوتی ہے. اسی طرح سے ہمارے جو اس پاکستان میں فوجی ادارہ ہے، فوج بحیثیت خود ایک مضبوط ادارہ ہے، وہ پاکستان کے لیے مخلص ہے اور کام کرنا چاہتی ہے. لیکن کچھ ہماری یہ بدقسمتی ہو سکتی ہے، شاید یہ عرصے سے تھا لیکن اتنا اوپنلی نہیں تھا، کہ کچھ ان میں ایسے لوگ شامل ہو گئے کہ جن کے لیے اپنے مفادات اور کہیں زیادہ اہم ہو گئے جو پاکستان کے مفادات سے. تو وہ بہت اوپن ہو کے اب سب کے سامنے آ چکا ہے کہ چند جرنیل جن کے اپنے ذاتی مفادات ہیں، آپ کہتے ہیں سقوط ڈھاکہ کے موقع پہ بھی آپ اچھے سے جانتے ہیں کہ ہماری فوج کا کردار بہت اچھا ہے، لیکن کیونکہ ان کو لیڈ کرنے والے لوگ یحییٰ خان، اس شخص کے کردار کے بارے میں ہر انسان جانتا ہے کہ وہ شخص ہے کہ جب ڈھاکہ میں وہاں پہ لڑائی ہو رہی تھی، ہماری فوج وہاں پہ اسٹک تھی اور وہ لڑ رہے تھے، تو وہ اپنی پرسنل آسائش کے لیے کہ جی یہاں پہ مجھے ان بندوقوں سے اور ان کی آوازوں سے مجھے الجھن ہوتی ہے، تو وہ واپس اپنی آسائش کے لیے اور جنسی تسکین کے لیے، وہ بہت اچھی طرح سے جانا جاتا ہے، اس نام اس کا رانی، جنرل رانی کے پاس آتا تھا. تو اگر اس کردار کا کوئی پرسن کسی ادارے میں آ جاتا ہے تو اس میں بحیثیت ادارہ فوج کو بھی ایکشن لینا چاہیے تھا، اور اس کے خلاف ایکشن لے کر اس کو برطرف کرنا چاہیے تھا، جو کہ بدقسمتی سے ہو نہیں سکا. اور یہی چیزیں آج تک ابھی آگے بھی چلی آ رہی ہیں کہ اب بھی کچھ جرنیل ایسے ہیں اس وقت کہ جنہیں جو کچھ ایسے اقدام اٹھا رہے ہیں کہ جو پاکستان کی بہتری کے لیے کسی صورت میں بھی پاکستان کے لیے بہتر نہیں ہے. تو وہ چند لوگ موجود ہیں اس وقت، اور یہی سچویشن رہی کہ مختلف موقع پر جن لوگوں نے لیڈ کیا ان میں سے کچھ لوگ ایسے تھے کہ جنہوں کے ڈیسیژن ٹھیک نہیں تھے، یا وہ باہر سے انفلوئنس تھے جنہوں نے ڈیسیژن رائٹ نہیں لیے اور ہماری پاکستانی فوج کی بدنامی کا باعث بنے. لیکن اہم بات یہ بھی رہی کہ جی آپ جانتے ہیں کہ جب مودی کی گورنمنٹ میں پاکستان کا پہ حملہ کیا گیا اور کشمیر کے ایریاز میں طیارے اندر آئے، تو ہماری پاک فوج فضائیہ ہی تھی کہ جنہوں نے ان کو کیپچر کیا، بلکہ جو ابھینندن تھا اس کو گرفتار کیا. اور یہ بہت بڑی شکست تھی ایک طرح سے انڈیا کے لیے، جو یہ سمجھتا تھا کہ وہ آ کر کے چلا جائے گا. دوسرے دن جو چائے پلا کے گھر بھیج دیا، یہ بھی تو کوئی ٹھیک طریقہ نہیں تھا. نہیں، اس کا کیس ابھی تک ٹرائل میں ہے، آئی تھنک وہ اپیل میں ہے یونائٹڈ نیشن میں. لیکن یہی ہوا ہو رہا ہے کہ اس وقت باہر کی سازشیں، اندرونی غداروں کی ملی بھگت سے جو بھی ہماری فوج جو کارنامے یا جو بہادری کی جو بھی چیزیں کرتی ہے اس کو پراپر طریقے سے ایکٹ ہونے سے پہلے ہی ڈی ایسکلیٹ کر دیا جاتا ہے. تو اس لیے میں یہ چاہ رہی ہوں کہ ابھی ہماری قوم کے لیے ہر لحاظ سے ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے کہ ہمیں اپنے ہر ادارے کے اندر موجود غداروں کو اور وہ لوگ کہ جو اپنے غرض کی خاطر ہمارے ملک کا سودا کر رہے ہیں یا ہمارے ملک کو نقصان پہنچا رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. آپ اچھا یہ بتائیے کہ آپ کس سے یہ امید رکھتے ہیں کہ آپ نے جو ابھی بات کی کہ غداروں کو سزا دینی چاہیے، ان کو بے نقاب کرنا چاہیے، آپ کس سے جو امید رکھتی ہیں کون کرے گا؟ پاکستان کی عوام. ہمارے میں ابھی یہ بتانا چاہتی تھی کہ جی ہم لوگ اس وقت مختلف دنیا کے مختلف ملکوں کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ جی ہمارے ملک میں اس وقت جو سچویشن ہے سیاسی طور پہ جو ہو رہی ہے وہ اس سے پہلے کبھی بھی نہیں ہوئی. سیاسی انتقام آپ نے کہا، مجھے پہلے جیسے ہم نے کہا تھا کہ جی ہمیشہ لیے جاتے ہیں کہ اپوزیشن سے لیے جاتے رہے ہیں، پولیٹیکل ورکرز کو جیلوں میں ڈالا جائے، قتل بھی کیا جاتا تھا. لیکن اس دفعہ جو کچھ کیا جا رہا ہے کہ ان سے ریلیٹڈ ایون عام لوگوں کو، اور خاص طور سے ویمن، کہ پاکستان میں، اسلام میں، ہمارے معاشرے میں عورت وہ
وہ ہستی ہے ہماری معاشرے کی کہ جس پہ ہاتھ ڈالنا یا اس تک پہنچنا ایک نہایت ہی گرے ہوئے انسان کا کام ہو سکتا ہے. اس سے پہلے ویمنس کو مین کہ اگر ایک پرسن پولیٹیکل ہے تو اس کی بیوی اور بچوں پہ ہاتھ ڈالنا معاشرے میں ایسا مایوس سمجھا جاتا کہ کوئی انسان اس کو لیڈر تک نہیں کنسیڈر کرتا. لیکن اب ایسی سچویشن لوگوں نے اختیار کی کہ یہ حد کر لیے استعمال ہو رہے ہیں. تو یہ جو ساری چیزیں اس وقت ہو رہی ہیں تو اس میں ہم نے یہ کہا سوچا کہ جی کم از کم نان پولیٹیکل ہو کر وہ کہ ہیومن رائٹس کی آرگنائزیشن کے آئیں گی اور ہماری ہیلپ کریں گی. لیکن ہمیں مایوسی ہوئی کہ پاکستان کے اندر پاکستان کے باہر مختلف یورپین ممالک وہاں پہ ایمنسٹی ہیومن رائٹس ایمنسٹی کی جو آرگنائزیشنز ایون جو لبرل اور انڈیپینڈنٹ ہیومن رائٹس آرگنائزیشن تھی ان تک لوگوں نے کوئی آواز نہیں اٹھائی. تو یہ چیز اگر آزادی یا انصاف چاہیے تو پاکستان کی عوام کو چاہیے اور اس کو حاصل کرنے کے لیے بھی پاکستان کی عوام کو خود اٹھنا پڑے گا. انہیں خود یہ چوز کرنا پڑے گا کہ کون سا شخص یا کون سی پارٹی ان کے ملک کے لیے بہتر ہے اور وہ اس کو کس طرح سے سپورٹ کر کے آگے لے کر آئیں گے. ہاں ہمارے اداروں میں ابھی بھی ہم یہ امید کرتے ہیں کہ شاید کوئی اس وقت ہمارے جو ملک کی سچویشن جو بنی ہوئی ہے اس میں شاید وہ انصاف اور حق کی بات کر کے انصاف یا حق کا ترازو ہاتھ میں لے کر الیکشن کروائیں اور جمہوری طریقے سے ایک جمہوری حکومت کو لائیں جو عوام کے ملک کا مرکز ہو. لیکن جو سچویشن نظر مجھے آ رہی ہے اس وقت اور ایون عدالتوں تک کی جو سچویشن نظر آ رہی ہے اس میں مجھے یہی لگ رہا ہے کہ عوام کو خود آگے بڑھنا پڑے گا. اللہ کبھی بھی کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک کہ وہ اپنی حالت کو خود نہیں بدلتا. اچھا یہ بتائیے کہ آپ نے جمہوری حکومت کی بات کی. عمران خان کی حکومت بھی ایک جمہوری حکومت ہے اور میں جب ان کا پہلا انٹرویو ان کا جب دیکھا ان کی تقریر کی انہوں نے تو میں نے اسی وقت اس کے اوپر ایڈیٹوریل بھی لکھا اور ساتھ یہ بھی کہا کہ آم لوکنگ ڈفرینٹ عمران خان. میرا خیال تھا وہ کچھ کریں گے لیکن وہ کر نہیں پائے. اس کا آپ کو کس کو جرموار قرار دیتی ہیں؟ کیا ان کے ساتھی ایسے تھے یا اسٹیبلشمنٹ ان کو چلنے نہیں دیا یا وہ بہت زیادہ اوور ایسٹیمیٹڈ تھے؟ کہ آپ کا کیا خیال ہے؟ آئی ڈونٹ تھنک سو کہ جی وہ اوور ایسٹیمیٹڈ تھے. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب عمران خان یہ دیکھیں نا بات بس ہے کہ یہ انہوں نے کہا تھا میں 1 لاکھ نوکریاں دوں گا 50,000 گھر بناؤں گا کوئی اس طرح کا انہوں نے ایک بیان دیا تھا لیکن کچھ بھی نہیں ہوا. ادھر انیل مسرت سے ہم نے سوال کیا کہ آپ کس طرح کریں گے؟ انہوں نے کہا کہ ہم نہیں کریں گے, ہم تو صرف ان کو آئیڈیا دیں گے. اب آئیڈیا سے تو پیٹ نہیں بھرتا بندے کا. تو آپ یہ کیا سمجھتی ہیں کہ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اس میں سب سے اہم وجہ تو سب سے پہلے تھی جیسے ہی انتخابات ہوئے انہی سے نظر آ گیا تھا کہ پاکستان میں عمران خان کی میجورٹی ہونے کے باوجود میجورٹی کی سیٹس انہیں دی نہیں گئی. تو کوئی بھی ڈیسیجن لینا ان کے لیے بہت زیادہ پرابلمٹک تھا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کے وہ جو سارا ڈیوریشن تھا اس میں اگر کوئی اور حکومت ہوتی یا ہماری کسی اور پولیٹیکل پارٹی کی حکومت ہوتی تو شاید پاکستان بدترین حالات میں چلا جاتا. لیکن یہ بات بہرحال میں یہ مانتی ہوں کہ جو دعوے کیے گئے وہ ان میں سے کچھ پورے نہیں ہو سکے. لیکن احساس پروگرام, صحت کارڈ, ہر وہ چیز جو ایک غریب انسان کی زندگی کو بہتر کر سکتی تھی وہ انہوں نے کی. اور اس کے علاوہ عمران خان کی حکومت کے علاوہ کبھی کسی نے نہیں کی. لوگ موٹر وے بنانے اور دوسری چیزیں کے جو نظر آتی ہیں ان کے لیے بہتر کام کرتے رہے لیکن عام عوام کے لیے کام نہیں کر سکے. آپ کا کیا خیال ہے کہ عمران خان کی حکومت کو کیوں ختم کیا گیا؟ عمران خان صاحب نے خود بھی جیسے بتایا اور میں نے بھی جہاں تک پولیٹیکل سچویشن کو انالیسس کیا تھا وہ یہی تھا کہ جی وہ حکومت کیونکہ وہ اس طرح سے ایک ہر پارٹی یا ہر حکومت یا ایک پرسن کا ایک ویژن ہوتا ہے جس کے ساتھ وہ لے کر آتا ہے اور اس کو کام کرنا ہوتا ہے. لیکن کوئی بھی پارٹی کوئی بھی حکومت کسی ملک کو چلانے کے لیے اسے تمام اداروں کو ساتھ لے کے جانا ہوتا ہے اور اس میں بہت سارے لوگ جو اس کے ارد گرد شامل ہوتے ہیں جو ٹیم انہوں نے ورک کرنا ہوتا ہے. اس میں اپوزیشن اور گورنمنٹ کی دوسری پارٹی بھی ہوتی ہیں. لیکن ان ساری پارٹیز کا کام یہ رہا کہ جو بھی اقدامات کیے گئے یا قرارداد مردود کرانی پڑی یا کوئی بھی پروگرام انیشیٹ کرانا پڑا جو لوگوں کی بہتری کے لیے تھا وہ نہیں ہو پاتا تھا کیونکہ ان کی اتنی اکثریت ہی نہیں تھی. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس سارے ڈیوریشن میں ایون بینگ اے پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان wasn't able to come to have a proper speech ان جو ہمارے نیشنل اسمبلی میں وہاں تک وہ نہیں کر سکتے تھے کہ آپ یو آر دا پرسن ود اے ویژن بٹ یو ڈونٹ ہیو اے پراپر ٹیم. اور ایون اف یو ہیو سم ممبر آف دا ٹیم لیکن مسئلے کی بات یہ کہ جی آپ کے پاس باقی لوگوں کی اتھارٹی اتنی نہیں تھی آپ کے پاس اداروں میں کہ آپ چیزوں کو ایکسیکیوٹ نہیں کروا سکتے. اب یہ بتائیے کہ موجودہ صورتحال جو ہے آج کی جو صورتحال کی بات کرتے ہیں کہ IMF کی طرف سے امداد ملنے کے بعد یا قرضہ ملنے کے بعد یہ پتہ چلا کہ سونے کی قیمت بھی گر گئی ہے اور ڈالر کی قیمت بھی گر گئی ہے اور سنا ہے کہ اسٹاک ایکسچینج کی مارکیٹ جو ہے وہ پاکستان بننے کے بعد سے ریکارڈ سطح پر آگے چلی گئی ہے. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں حالات بہتری کی طرف جا رہے ہیں اس وقت موجودہ حکومت میں؟ آئی وش میری امید ہے کہ میں امید کرتی ہوں کہ ہوں ایسا. لیکن یہ سب اسی طرح کا ایک دکھاوا جو IMF ہمیشہ کرتا ہے.
IMF سے قرضہ لینا کبھی بھی کسی ملک یا قوم کے حق میں نہیں ہوتا. ہم اس سے پہلے بھی IMF کے قرضوں ہی کی وجہ سے آج اس دلدل میں ہیں اور مزید قرضہ لے کر ہم اور دلدل میں پھنس چکے ہیں. یہ ریکارڈ جو ٹیمپریری چیزیں جو آپ مجھے بتا رہے ہیں مجھے اس کی کنفرمیشن بھی نہیں ہے ابھی کہ ایک ہی دن میں چیزیں ریکارڈ تک کیسے پہنچ جاتی ہیں. یہ ایک بظاہر ایک سراب بنایا گیا ہے جو عوام کو یا لوگوں کو دکھانے کے لیے یا میں بھی فورن کنٹریز کو دکھانے کے لیے, لیکن ہمارے ملک کے لوگوں کے لیے نہیں. آپ سوچ سکتے ہیں کہ جی ابھی ہی کچھ عرصہ پہلے جو اسحاق ڈار نے کہا کہ جی ہم گیس مہنگی کر رہے ہیں اور پیٹرول 10 روپے کا سستا کر رہے ہیں, تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ پھر اس سے بھی بڑھ کر اور ہی غلط حرکت کر رہے ہیں کہ جی آپ غریب کو بدترین حالات میں لے کے جا رہے ہیں اور آپ امیر کے لیے جو گاڑیوں میں چلتا ہے اس کے لیے پیٹرول تھوڑا سا مہنگا کر دیا اور اس کا بوجھ غریب پہ ڈال دیا. تو میں اس بات پہ بہت غمزدہ ہوں بحیثیت ایک عوام کی نمائندہ ہونے کی حیثیت سے. آج پاکستان کی عوام بدترین مہنگائی اور اخلاقی طور پہ بدترین جرائم جرائم کے ہاتھوں میں ہے, اور انصاف, بیسک ضروریات زندگی, ہر چیز اپنے بدترین لیول پہ ہے. تو IMF کے قرضہ ہمارے ملک کے لیے لمحہ فکریہ ہے, ہر باشعور انسان کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ اس کا ہمیں پاکستان کوئی عوام کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا, اور آپ کو نظر آ رہا ہے اور وہ اوپنلی کہہ رہے ہیں کہ وہ مہنگائی کو کم نہیں کرے گا. تو ہو سکتا ہے کہ گورنمنٹ کے پالیسیز کے لیے جو. اچھا آپ یہ بتائیے کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ صورتحال کو کس طرح درست کیا جا سکتا ہے؟ صرف اور صرف صاف شفاف الیکشن جس میں عوام اپنی نمائندہ جماعتوں کو انصاف کے ساتھ پورے فریڈم کے ساتھ چوز کر سکیں, اور پھر اس جماعت کو موقع دیا جائے. الیکشن تو پہلے بھی ہوئے تھے, جمہوری حکومت تو پہلے بھی ایسی, عمران خان کی بھی ابھی یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ بھی جمہوری حکومت ہے. کیا الیکشن آپ کی سمجھتی ہیں کہ مسائل کا حل ہے؟ بالکل الیکشن صرف الیکشن مسائل کا نہیں. آپ کہتے ہیں کہ یہ بھی جمہوری حکومت, آئی ڈونٹ تھنک سو کہ یہ جمہوری حکومت. آپ جو اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ جمہوری حکومت کو ہٹا کر ان لوگوں کو لایا گیا جو کہ آلریڈی کنوکٹڈ کرمنل ہیں, اور عوام نے نہ تو انہیں آج ایکسیپٹ کیا نہ کبھی زندگی میں ایکسیپٹ کریں گے. اور یہ اپنے مفادات کے لیے آئے تھے, وہ آپ کے سامنے انہوں نے اپنے کیسز صاف کروائے, اپنے اوپر جو کنوکشنس تھی وہ صاف کروائیں, دیٹ از دیئر پرپز. اور لوگ بدتر سے بدترین حالات میں جا چکے ہیں. اب جو حل ہے وہ صرف اور صرف جمہوریت کو بحال کرنا, اور جمہوریت کو اس کی اصل صورت میں بحال کرنا جس میں عوام کی طاقت, عوام کی پاور عوام کے نمائندوں کو دی جائے, اور پھر انہیں موقع دیا جائے کہ وہ انڈیپینڈنٹ ہو کر کام کریں, نہ کہ کسی اسٹیبلشمنٹ یا کسی کی اتھارٹی میں آ کر کام کریں. بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ٹائم دیا. ناظرین, آپ نے بات سنی ڈاکٹر اندلیب یونس کی. آپ فرما رہی ہیں کہ موجودہ صورتحال جو یہ ایک لوگوں کو گرین گارڈن یعنی سبز باغ دکھایا جا رہا ہے, یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہو, کیونکہ ایک تو انہوں نے اس بات پر شک و شبہ کا اظہار کیا ہے کہ کیا ایک دن میں بھی معیشت درست ہو سکتی ہے, ایک دن میں بھی اتنا ریکارڈ اچھا ہو سکتا ہے. ایک تو انہوں نے یہ بات کی. دوسری بات ان کا یہ کہنا ہے کہ IMF کا قرض لینا کسی بھی قوم کے لیے فائدہ مند کبھی نہیں ہوا, بلکہ ہمیشہ سے یہ ایک قرضے کی اندر جھکڑا ہوا ملک ہے, اور اس کے حالات کبھی بہتر نہیں ہو سکتے جس نے IMF یا کسی دوسرے ملک سے قرضہ لیا. ان کی اس بات سے کم از کم میں صحافی ہوتے ہوئے بھی اتفاق کرتا ہوں کہ جب تک انسان کو اپنی حالت کے بدلنے کا احساس نہ ہو شاید خدا بھی ان کی مدد نہیں کرتا. اور یہی بات ایک ایسی ہے جو اس انٹرویو میں نے محسوس کی. بہت شکریہ. اللہ حافظ.